बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपकी बहन फ़रज़ाना बशीर आपसे मुखातिब है। उम्मीद करती हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में शामिल है कि जब इंसान दुआएं मांगता है वो कौन सी 5 निशानियां ज़ाहिर हो जाती हैं जिससे इसको अंदाज़ा हो जाता है कि अल्लाह ताला ने उसकी दुआ सुन ली है और बहुत जल्द खुशियां इसकी मुंतज़िर हैं। इसके अलावा 10 ऐसे ख्वाब आपको बताऊंगी जो मुस्तकबिल के अंदर खुशियों और नेमतों के अंदर इजाफे की अलामात हैं और इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बहुत जल्द आपको खुशियां मिलने वाली हैं और जो दुआएं आपने की हैं वो कबूल होने वाली हैं। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। ख्वाब मुख्तसर और जामिया हो, एक वक्त में सिर्फ एक ख्वाब की ताबीर पूछा करें। ख्वाब वाज़े और साफ लिखा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूँगी। आइए फिर बाकायदा अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। कभी कभी हमारी ज़िंदगी मौज़ों के इंतज़ार में होती है और अल्फाज आंसू बनकर बहते हैं कि अल्लाह मेरी दुआ सुन रहा है। ये एक सवाल है जो हमसे बहुत से लोगों के दिल के करीब होता है। कभी कभी अल्लाह ताला हमारी दुआओं का जवाब इन तरीक़ों से देता है जिनकी हमें तवक्को नहीं होती। आज की वीडियो में उन 5 निशानियों का जिक्र करेंगे जो ये ज़ाहिर करती हैं कि दुआओं का जवाब गैर मुतवक्को तरीके से अल्लाह दे रहा है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। कोई भी ताख़ीर बग़ैर मकसद के नहीं होती, बल्कि ये मुतालबा करती है कि आप सब्र से काम लीजिए और यही वो चीज़ है जो इंसान को मजबूत करती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। यह आयत हमें क्या याद दिलाती कि सिर्फ सब्र का इंतज़ार ही नहीं करना बल्कि ईमान और अल्लाह पर एतमाद के साथ बर्दाश्त करने के बारे में भी ये आयत आपको याद दिला रही है। अगर आप माली वसाइल का शिकार हैं, सेहत के मसाइल हैं, तो याद रखिए कि सब्र की ताकत के ज़रिए ही आप इनसे निपट सकते हैं। इस ज़रिए से अल्लाह ताला आपको मजबूत और तवाना कर रहा है। जब हम दुआ करते हैं तो तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा होता है और वो ये देखता है कि हमारे लिए बेहतरीन क्या है। जैसे कुरान पाक में इरशाद होता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को ना पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है जबकि तुम नहीं जानते। जब हमें लगता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो असल में बात यह है कि अल्लाह ताला उस नुकसान को बहुत पहचानता है और वो नुकसान आपको पहुंचाना हरगिज़ भी नहीं चाहता। यह हमें उन चीज़ों के लिए तैयार कर रहा होता है जो हमारी तवक्कुआत से बढ़कर होती हैं। लिहाजा दुआ में अगर ताख़ीर हो रही है तो ये इसका बेहतरीन जवाब है। कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ में आती हैं जिसको हम सोच के हैरान हो जाते हैं कि हमने तो ये दुआ मांगी नहीं और अल्लाह ताला ने वो आपकी झोली में डाल दिया। कुरान पाक में इरशाद होता है, और उसने तुम्हें हर चीज़ दी जो तुमने उससे मांगी, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो तुम उन्हें शुमार नहीं कर सकते। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह की नेमतें और बरकतें इतनी हैं कि वो जब हमारी तरफ आती हैं तो हम हैरान और परेशान हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने मुस्तकबिल के लिए और कैरियर के लिए दुआ मांग रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला किसी और जगह से ऐसे दरवाज़े खोल देता है कि आप हैरान हो जाएंगे। अगर आपको मस्बत तब्दीलियां नज़र आ रही हैं, मस्बत ख्वाब भी आ रहे हैं, तो ये इस बात की तरफ इशारा है कि यही अल्लाह ताला का असल तरीक़ा है। वो आपकी दुआओं का जवाब दे रहा है और आपकी अजीम रहनुमाई कर रहा है। आप ज़हनी तौर पर मजबूत होंगे तो ज़िंदगी के चैलेंजेस का भरपूर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं।
اگر کمزور ہیں، صبر نہیں ہے، برداشت تحمل موجود نہیں ہے، تو پھر مقابلہ کیسے کریں گے؟ مشکلات، آزمائشیں، مصائب، یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو رحمتوں برکتوں کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ بعد آزمائشیں اور مشکلات انسان کے لیے نعمت بن جاتی ہیں، لیکن مجھے کیسے اندازہ ہو کہ میری مشکلیں، میری آزمائشیں میرے لیے نعمت ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آزمائشیں ہمارے لیے مشکل ضرور ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاص نشانی ہے۔ اس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ہرگز نہیں ڈالتا۔ اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے اوپر مشکلات ہیں، آزمائش ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ آپ کو آزما رہا ہے اور بہت جلد کوئی دعا آپ کی قبول ہونے والی ہے۔ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب اللہ مشکل میں ڈالتا ہے تو آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کو بھی دعا مانگنے کے بعد زندگی کے کچھ چیلنجز کا سامنا ہے، تو پھر سمجھ جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مخصوص کام کے لیے تیار کر رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن مجھے بہت راحت ہے، بہت سکون ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ اندرونی سکون کا احساس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ ہمیں اس بات کو یقین دلانے کے لیے کہ وہ آپ کی ضرورت سے آگاہ ہے، آپ کی دعائیں بھرپور طریقے سے سن رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری بہترین قسم کی رہنمائی بھی کر رہا ہے۔ اسی سکون والی حالت کو قرآن پاک میں کچھ اس طرح ارشاد کیا گیا ہے، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل کیا۔ یہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ آپ کے بہت نزدیک ہے۔ ہمارے اندر یہ سکون بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری دعائیں سنی جا رہی ہیں، سننے والا سن رہا ہے اور بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ان کو قبول بھی کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے جوابات دیتا ہے جو کہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ اچانک گہرا سکون، نوکری کے لیے دروازے کھل جانا، رزق کے لیے دروازے کھل جانا، یہ رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ ہماری سن رہا ہے۔ یہ نشانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کام کر رہی ہے۔ یاد رکھیے، ہر مخلص دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ کچھ دعائیں جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے لیے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا، کیا تم نے مجھ سے فلاں فلاں چیز نہیں مانگی تھی اور میں نے تمہیں نہیں دی؟ میں نے اسے تمہارے لیے آخرت میں محفوظ کر لیا تھا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور بہت عزیز اور قیمتی رکھتا ہے۔ اس بات کو بالکل یاد رکھیے کہ جو بھی ہم دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا جواب ضرور دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور تمہارا رب کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہیں جواب دوں گا۔ چاہے وہ جواب اس زندگی میں ہو یا آخرت کی زندگی میں، ملتا ضرور ہے۔ خوبصورت زندگی ایسے ہی نہیں مل جاتی، اس کے لیے دعائیں کرتے رہیں تاکہ زندگی کی تعمیر ہوتی رہے۔ دعائیں دیجیے اور دعائیں لیجیے۔ اب میں آپ کے سامنے 10 وہ خواب بیان کروں گی جو مستقبل کے حوالے سے آپ کو اچھی خوشخبری دینے والے ہیں، اور یہ کہ بہت جلد خوشیاں آپ کو ملنے والی ہیں اور آپ کی دعائیں قبول ہونے والی ہیں۔ اس حوالے سے پہلا خواب یہ ہے کہ اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ صاف بارش کا پانی دیکھتا ہے یا صاف بارش کا پانی پیتا ہے یا ویسے ہی صاف پانی پیتا ہے یا بہتے ہوئے دیکھتا ہے،
یہ تمام خواب دیکھنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو مستقبل کے اندر خوشیاں ملنے والی ہیں، نعمتوں میں اضافہ ہونے والا ہے۔ رزق کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے تو رزق کا مسئلہ حل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب نمبر 2، اگر کوئی خواب کے اندر دیکھتا ہے کہ وہ خود کو سرسبز باغ کے اندر دیکھتا ہے، باغ میں پھل ہیں، پھول ہیں، ہرے بھرے کھیت ہیں، یعنی ایک خوبصورت سا نظارہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ خواب بھی مستقبل کے حوالے سے اس بندے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو اس کو پریشانی ہے یا جس پریشانی کے اندر وہ مبتلا ہے یا جس حوالے سے وہ پریشان ہے، اس کی پریشانی دور ہونے والی ہے، اس کے مستقبل میں اس کو خوشخبری ملنے والی ہے، نعمتیں ہیں، رزق ہے، اس کے لیے کوئی مشکل یا آزمائش ہے وہ اس کی ختم ہونے والی ہے۔ تیسرا خواب، خواب میں دودھ پینا، اپنے آپ کو دودھ پیتے ہوئے دیکھنا، یہ بھی بہترین خواب تصور کیا جاتا ہے۔ خواب نمبر 4، خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے کہ وہ بادام کھا رہا ہے یا بادام کو دیکھتا ہے، تو یہ بھی مستقبل میں خوشی ملنے کی علامت ہے۔ خواب نمبر 5، خواب کے اندر دیکھنا کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہا ہے یا دعا کر رہا ہے یا مقدس مقامات کو دیکھتا ہے، تو یہ مستقبل کے اندر اس کی یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو جائیں گی، اس کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی، اس کو روحانی ترقی حاصل ہوگی، اعمال کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ خواب نمبر 6، خواب کے اندر مختلف قسم کے خوبصورت پرندے دیکھنا، یا اگر کوئی بھی پرندہ اپنے گھر کے اندر دیکھتا ہے تو یہ مستقبل کے حوالے سے خوشی ملنے کی علامت ہے۔ خواب نمبر 7، خواب کے اندر کوئی بہت خوبصورت گھر دیکھنا جو بڑا بھی ہو اور بہت کھلا ہو۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا گھر کھلا اس نے دیکھا ہے اس کے رزق میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ جتنا بڑا گھر دیکھتا ہے اتنی ہی نعمتیں اسے حاصل ہوں گی۔ خواب نمبر 8، اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ موسم کا پھل کھا رہا ہے، یہ بہت خوبصورت خواب ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس کو بے شمار خوشیاں حاصل ہونے والی ہیں۔ خواب نمبر 9، خواب کے اندر اگر کوئی انسان یہ دیکھتا ہے کہ بارش برس رہی ہے، بہت اچھی بارش ہو رہی ہے، طوفانی بارش نہیں ہے، اور وہ اس موسم سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اس کو خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو ایسی بارش اس شخص کے لیے نفع بخش ہوگی مستقبل کے لیے۔ نعمتیں ملنے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے اور رزق میں اضافے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ خواب نمبر 10، جو بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ خواب کے اندر بریانی کھانا، پلاؤ کھانا یا پکا ہوا چاول کھانا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ یہ بہت اچھا نعمتوں والا خواب ہے، اس کو مال کثیر ملنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اگر مستقبل کے حوالے سے یہ شخص پریشان ہے رزق کی وجہ سے، تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مستقبل کو اس کا بہت زبردست کر دے گا۔ البتہ چاول کو دہی کے ساتھ کھانا نقصان دہ خواب ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجیے اور اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کیجیے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، یا اللہ ہمارے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش عطا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں منافقین اور حاسدین کی نگاہوں سے بچا، آمین ثم آمین۔